बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हो वल्वहाब अलखबीर अलअलीम। या मौला करीम अजल्लाहु फरजक वसलवातुल्लाह अलैका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है दाखिला शाम। दोस्तों, मैं अपने इससे पहले वाले सिलसिला मजालस में कूफा से शाम तक की मनाज़र पर तफसील से रोशनी डाल चुका हूँ। अब मैं शाम के मरकज़ी शहर दमिश्क में कारवान तौहीद और रिसालत की आमद के वाक़यात पर बयान करना चाहता हूँ। लेकिन इन वाक़यात को बयान करने से पहले ये ज़रूरी समझता हूँ कि शाम और दमिश्क की तारीख़ और जोग्राफिया पर भी कुछ न कुछ रोशनी डालूँ। अगरचा मजालस का वक्त और माहौल इन बातों की इजाज़त नहीं देता और ये बातें तहकीकी मकालात में अच्छी लगती हैं, मगर मैं आपको इन बातों में शरीक करना इसलिए लाजम समझता हूँ कि हमारी कौम इल्मी मवाद से महरूम न रहे। चूँकि मेरा मजलिस पढ़ने का मकसद सिर्फ रुलाना नहीं है, बल्कि सामीन को तारीख़ के इन गोशों से पर्दा उठाकर आगाह करना होता है कि जहाँ तक आम ज़ाकरीन की या तो पहुँच नहीं होती या इस सोच के तहत कि वाह वाह नहीं होगी, दाद नहीं मिलेगी, वो इन बातों को बयान करने से एतराज़ करते हैं। लेकिन मुझे ना तो वाह वाह की ज़रूरत है, ना दाद की ख्वाहिश है, बल्कि मेरा मतमए नज़र ये है कि मैं अपने सामीन को सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ से आगाह करूँ। इसलिए मेरी मजालस और मेरा अंदाज़ बयान आम ज़ाकरीन उज़ाम के रवायती मजलिसी अंदाज से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होता है। हम सब ये तो जानते हैं कि शाम एक मुल्क है और दमिश्क इसका दारुल हुकूमत है, मगर अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं है कि शाम को शाम क्यों कहते हैं और दमिश्क को दमिश्क क्यों कहते हैं। शाम की वजह तस्मिया क्या है, इसके बारे में मौरखीन की कई आरा हैं। मैं पहले इनको बयान करना मुनासिब समझता हूँ। नंबर 1, मौरखीन की एक बड़ी जमात का ख्याल है कि शाम शुमाल से मुश्तक है और शुमाल बाएं तरफ वाली सिमत को कहा जाता है। चूँकि ये सरजमीन काबा से शुमाल की तरफ है, इसलिए इसे शाम कहा जाता है। नंबर 2, मौरखीन की एक दूसरी बड़ी जमात का ख्याल है कि शाम शामता से मुश्तक है और इसका मतलब है गहरे रंग की निशानी या दाग, क्योंकि ये सरजमीन वैरानों के दरमियान एक सरसब्ज़ टुकड़ा यानी कतई ज़मीन है, इसलिए इसको शाम कहा जाता है। नंबर 3, काफ़ी मौरखीन ये कहते हैं कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से जनाब साम बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस सरजमीन पर कदम रखा था और इनकी औलाद यहाँ आबाद हुई थी। उन्होंने इस सरजमीन का नाम साम रखा था, जो सरयानी ज़बान में लफ्ज़ सीन बोला जाता था और अबरानी में सीन के बजाय चूँकि शीन पढ़ा जाता था, इसलिए यह सरजमीन साम से शाम हो गई। नंबर 4, मौरखीन की एक जमात ये भी कहती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक ग़ुलाम था जिसका नाम शाम था और उन्होंने अपने इस ग़ुलाम के नाम पर इस सरजमीन का इंतसाब किया, इस वजह से यह सरजमीन शाम कहलाई जाने लगी। नंबर 5, कुछ मौरखीन का ख्याल है कि जनाब साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब इरम के 5 बेटे थे। इनकी औलादें जब मुख्तलिफ मकामात पर आबाद हुईं तो उन्होंने अपने अजदाद के नाम पर इन इलाकों के नाम रखे और जनाब इरम के बेटों के नाम ये थे साम, हमस, उर्दन, इलिया, बैतुल मुक़द्दस, दमिश्क। ये नाम देकर अंदाज़ा होता है कि शाम और दमिश्क की दुरुस्त वजह तस्मिया यही है, क्योंकि ये नाम जनाब साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के पोते यानी साम बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है और सुरयानी ज़बान की वजह से ये बाद में शाम बन गया और शाम की सरजमीन के अंदर दमिश्क शहर का नाम भी साम के भाई दमिश्क के नाम पर रखा गया। दमिश्क के मुतल्लिक़ अर्ज़ करता चलूँ कि दमिश्क को अंग्रेज़ी में दमास्कस कहते हैं। दरअसल दमास्को अरामी या कुल्दानी ज़बान का लफ्ज़ है। 15 क़ब्ल मसीह की जो हीरोग्लिफी तहरीर मिली है, इसमें इसका नाम तमस्को या दमास्को लिखा हुआ है। आम ख्याल है कि ये शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1800 बरस पहले का है। इसके कई नाम हैं, मसलन जलक, इरम, ज़ात अल अमाद, अज़रा, बैत रामून,
عین الشرق، باب الکعبہ، فساطت المسلمین۔ اس شہر پر مختلف اوقات اور زمانوں میں جن قوموں نے حکومت کی ان میں لودی، آرامی، کنیکی، ہیسون، عبرانی، آشوری، بابلی، مدائونی، یونانی، ترکی، عربی اور کرد اقوام قابل ذکر ہیں۔ کچھ مورخین نے دمشق کے متعلق لکھا ہے کہ یہ دمشق بن مالک بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ کچھ مورخین کی رائے ہے کہ جیرون بن سعد بن عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام نے شہر دمشق کی بنیاد رکھی تھی۔ نمبر 3، ایک قول یہ بھی ہے کہ دمشق کا شہر دمشق بن نمرود بن کانان کے نام سے موسوم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک غلام تھا جس کا نام دماشق تھا، یہ شہر اس کے نام سے موسوم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دمشق بن قائن بن مالک کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی بنیاد کس نے رکھی، اس بارے میں بھی مورخین یا محققین میں اختلاف ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ 3145 قبل مسیح میں دمشق میں ارم بن سام بن نوح علیہ السلام نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ جس وقت ہم عہد نامہ قدیم اور انبیاء ماسلف علیہ السلام کی کتب اور ماضی قدیم کی کتب مسالک اور کتب تاریخ کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ مقامات مقدسہ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہوتی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام سے بہت پہلے اس مقام پر ایک شہر کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ جناب آدم علیہ السلام نے اس سرزمین کو زینت دی تھی اور انہوں نے جو اپنا گھر اس سرزمین پر بنایا تھا وہ موجودہ جامع مسجد دمشق کے قریب تھا، اور انہوں نے اپنی جو مسجد بنائی تھی وہ موجودہ باب السعد کے مقام پر تھی۔ جناب آدم علیہ السلام کے زمانہ میں جو عبادت گاہ تھی وہ بغیر چھت کے تھی۔ پھر طوفان نوح کے بعد جب یہاں سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد آ کر آباد ہوئی تو ان میں سے جیرون بن سعد بن عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام نے اس مقام پر دوبارہ عبادت گاہ بنائی جو مستطیل شکل کا ایک سقیفہ یعنی چھپر تھا۔ عربی میں سقیفہ اس عمارت کو کہتے ہیں جو پلر ستون کھڑے کر کے اور ان پر چھت ڈال کر تیار کی جائے۔ انہوں نے یہ عمارت عین اس مقام پر بنائی جہاں آج باب الساعات ہے۔ انہوں نے اس عبادت گاہ کے باہر اپنی اولاد اور خاندان کو آباد کیا تھا اور جو چھوٹا سا شہر بنایا تھا اس کے باہر ایک فصیل تیار کی تھی، اور اس فصیل کی مشرقی دروازے کا نام انہوں نے اپنے نام پر رکھا تھا، اور شہر کا نام انہوں نے اپنے دو داداؤں یعنی سام اور ارم علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا جو بعد میں شام کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دمشق شہر کے شمال مغربی طرف ایک پہاڑ ہے جو شمال کی طرف سے شہر کے مرکز سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور شمال مغربی طرف سے 16 کلومیٹر دور ہو جاتا ہے اور سیدھا مغربی طرف سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ اس پہاڑ سے ایک نہر نکلتی تھی جس کا نام نہر باردہ تھا۔ یہ نہر شہر کے جنوب مغرب والی طرف سے پہاڑ سے نیچے آتی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ یہاں آباد ہوئے تھے تو اس نہر کے کنارے قابیل کاشتکاری کرتا تھا اور حضرت حابیل علیہ السلام کوہ قاسیون پر بکریاں چراتے تھے اور وہیں جا کر قابیل نے انہیں شہید کیا تھا، اور وہاں ایک پتھر آج بھی موجود ہے جس پر حضرت حابیل علیہ السلام کے خون کے نشانات موجود ہیں۔ جب یہ نہر باردہ قاسیون کے پہاڑ سے نیچے اترتی تھی تو اس کا رخ مغرب سے مشرق کی طرف تھا، اور یہ نہر پرانے شہر دمشق کی شمالی فصیل کی دیوار کے ساتھ مشرق کی طرف بہتی تھی۔ یہ نہر شمال مغربی دروازے باب الفرج یا باب البرید کے ساتھ بہتی ہوئی باب الفرادیس تک، پھر باب السلام کے آگے سے گزرتی تھی، پھر باب التما سے گزر کر مشرقی صحرا کو چلی جاتی تھی، مگر اس نہر کی کافی شاخیں شہر کے اندر جاتی تھیں۔ نہر کی ان شاخوں پر جا بجا حوض بنے ہوئے تھے۔ جس وقت یہ نہر باب السلام سے گزرتی تھی تو یہاں اس کی 3 شاخیں ہو جاتی تھیں۔ ایک شاخ جو جنوبی شاخ بنتی تھی وہ فصیل کے ساتھ ساتھ مڑتی ہوئی ایک نیم دائرے کی شکل میں پھرتی ہوئی باب التما سے ہوتی ہوئی مشرقی دروازے یعنی باب المشرقی
या बाबल जैरून तक पहुंचती थी। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था जिसकी गहराई एक नेज़े के बराबर यानी तकरीबन 10 फुट के करीब थी, और इस तालाब के किनारे एक फुआरा भी बना हुआ था जिससे पानी की एक धार निकलती थी और वो एक आदमी के कद के बराबर ऊंचाई तक जाती थी। जो पहाड़ मगरब की तरफ है जिससे एक नहर निकलती थी वो अकेला पहाड़ नहीं है बल्कि 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा सिलसिला कोहसार है, जिसको आज जोलान का पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। मगर शाम की मगरबी तरफ से जो पहाड़ है इसे कोए कास्यून कहा जाता है। एक रवायत ये भी है कि इस कोए कास्यून के साथ एक बस्ती थी जिसे बरजा कहते थे, और इसी बस्ती में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। वल्लाहु इल्म बिस्सवाब। दमिश्क से जनूब मशरक़ की तरफ एक चरागाह थी जिसमें जैरून बिन साद के जानवर चराए जाते थे। इसे मरज अल जैरून कहा जाता था, इसलिए शहर का जो मशरक़ी दरवाज़ा था इसे बाबल जैरून कहा जाता था, लेकिन आजकल इसे बाबल मशरक़ी कहते हैं। शुरू में दमिश्क शहर के 4 दरवाजे रखे गए थे: मगरबी दरवाज़ा बाबल बरीद, शुमाली दरवाज़ा बाबल फरदीस, मशरक़ी दरवाज़ा बाब जैरून और जनूबी मशरक़ी दरवाज़ा बाब जाबिया कहलाता था। इस दरवाजे के नाम कई मरतबा बदले गए। मसलन इस दरवाजे को बाब किबला, बाबल ज़ियादा और बाबल नताफानीन भी कहा जाता रहा है। जाबिया। दोस्तों, बाब जाबिया एक अहम मकाम है, इसलिए इसके बारे में कुछ अर्ज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि पर्दादारान तौहीद और रसालत सलवातुल्लाह अलैहिन इसी दरवाजे से शाम में दाखिल हुई थीं। अलाइम खरूज में भी जाबिया का जिक्र है कि यहाँ एक खसफ होगा, यानी जाबिया का इलाका ज़मीन में धंस जाएगा, और ये हमारे इमाम ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ के खरूज के इंतहाई करीबी अलाइम में से है। अरबी ज़बान में जाबिया इस हौज़ को कहते हैं कि जिसमें ऊँटों को पिलाने के लिए पानी जमा किया जाए। जाबिया शाम में दमिश्क से जनूब की तरफ एक इलाका है। पहले ये इलाका अमाल दमिश्क के मतहत था, इसके बाद इसे अल-जीदवर जोलान के मतहत कर दिया गया था। जोलान के करीब एक चरागाह थी जिसे मरज अल अफरा कहा जाता था। ये चरागाह हुरान शहर से शुमाली तरफ थी। यहाँ जो जोलान का पहाड़ है इस पर खड़े होकर अगर आदमी शुमाल की तरफ निगाह करे तो जाबिया की बस्ती नज़र आती है। यहाँ मट्टी का एक टीला भी है जिसे तिल्ले जाबिया कहा जाता है, और ये बस्ती दमिश्क से एक दिन से भी कम फासला पर है। इसे दमिश्क का आखिरी मौज़ा समझा जाता था। ये बस्ती जोलान पहाड़ के साथ थी। जोलान पहाड़ का नाम हारिस बिन जोलान के नाम पर है और इसे जबल हारिस बिन जोलान कहा जाता था, मगर बाद वालों ने सिर्फ जबल जोलान के नाम से इसको मशहूर किया था। और इसी पहाड़ के दामन में जाबिया की बस्ती थी, जिसकी वजह से दमिश्क की फसील के एक दरवाजे को बाब जाबिया का नाम दिया गया था, क्योंकि ये दरवाज़ा इस बस्ती की तरफ खुलता था। 61 हिजरी 13 रबीउल अव्वल 11 दिसंबर 680 ईस्वी जुमरात का दिन है। शहर बालबक से सरगिया मदाया के रास्ते पर एक काफिला आ रहा है जिसका रुख दमिश्क की तरफ है। बालबक से सरगिया 35 किलोमीटर है, सरगिया से मदाया 10 किलोमीटर है, मदाया से दीर कनान 8 किलोमीटर और दीर कनान से दमिश्क तकरीबन 21 किलोमीटर है। यानी बालबक से दमिश्क का फासला तकरीबन 74 किलोमीटर है। ये काफिला एक पहाड़ी बरसाती नाले के किनारे किनारे सफ़र करता आ रहा है। बालबक से नीम दायरे की शक्ल में रास्ता था जो दमिश्क के शुमाल मगरबी पहाड़ कास्यून को अबूर करके असहाब कैफ के पहाड़ से गुजर कर दमिश्क में दाखिल होता था। इस पहाड़ को जबल जोलान भी कहा जाता था। इसी रास्ते पर एक काफिला सफ़र करता आ रहा है। इस काफिले के साथ कई हज़ार फौजी हैं। कुछ अमूद नूर हैं जिन पर कुछ सरहाय अतर सवार नज़र आते हैं। कुछ महमल हैं कि जिन पर कचावे तो हैं मगर वत्ता व गत्ता नहीं है, यानी लकड़ी का सरपोश है ना महमलों का पर्दा है। इन महमलों पर कुछ पर्दादार सवार हैं।
یہ قافلہ آہستہ آہستہ دمشق کی طرف مصروف سفر ہے۔ اس قافلہ کے ساتھ جو فوج ہے، اس کے 4 سالاروں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بالبک سے نکلتے ہی ایک تیز رفتار گھوڑے سوار قاصد کو روانہ کیا کہ جا کر ابو سفیان کے ناخلف کو اطلاع دے کہ آج بعد ظہر قافلہ تسلیم و رضا دمشق پہنچ جائے گا۔ یہاں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے قاصد کو تاکید کی کہ مکمل پروگرام لے کر جلدی واپس پہنچ جائے۔ قاصد گھوڑا دوڑاتا ہوا قصر یزید ملعون کے قریب آیا اور اس نے مذکورہ اطلاع دی۔ ملعون ازل نے حکم دیا کہ جب قافلہ شام کے شہر دمشق سے 4 فرسخ دور دیر کنان سے آگے پہنچے تو کسی ویران مقام پر تا حکم ثانی قیام کرے اور ایک قاصد بھیج کر مجھے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ یہ حکم لے کر قاصد واپس روانہ ہو گیا۔ ملعون شام نے فوراً مشائخ بنی امیہ کو محل میں طلب کیا۔ نماز عشاء کے بعد اس نے دعوت طعام اور اس کے بعد محفل رقص و سرور کا پروگرام ترتیب دیا۔ اس ملعون نے رقص کرنے والی لونیاں کئی ملکوں سے منگوائی تھیں، جن میں سے کچھ ہندوستانی لڑکیاں بھی تھیں۔ جمعہ کی رات محل میں چراغاں کیا گیا اور ایک بڑے ہال کمرے میں قالین بچھوائے گئے۔ ناچ گانا شروع ہوا۔ بنی امیہ کے کل جوان اور بوڑھے سب اس محفل میں مہمان تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فرعون شام نے اس محفل میں بے تحاشا شراب پی، جس کی وجہ سے اس نے ناچنے والی لونیوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ یہ کافی دیر تک رقص کرتا رہا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور دائیں پاؤں میں موچ آ گئی۔ یہ ملعون گرا تو گرتے ہی اس ملعون نے دایاں ہاتھ قالین پر ٹیکا، مگر چونکہ قالین ریشمی تھا اسی وجہ سے اس کی کلائی مڑ گئی اور ساتھ ہی اس کا سر محل کی پتھریلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہ چکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ بنی امیہ کے ملائین نے اسے سہارا دیا۔ محفل برخاست ہو گئی۔ ساری رات طبیب علاج کرتے رہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں صبح آئی، یعنی 14 ربیع الاول کی صبح ہو گئی۔ 61 ہجری 14 ربیع الاول جمعے کا دن ہے۔ صبح کے وقت ایک گھوڑا سوار دمشق کے شہر میں گھوڑا دوڑاتا ہوا قصر دارالعمارہ کی طرف آ رہا ہے۔ محل کے سامنے پہنچ کر اس نے باغ روکی اور اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ ملعون کی محفل میں غلام نے آ کر اطلاع دی کہ بریدہ تلیق خط لے کر دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اس ملعون نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ بریدہ تلیق یعنی قاصد سے روایت ہے کہ جس وقت میں گیا تو دیکھا کہ یزید ملعون علیہ لعن والعذاب کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ درد سے کرا رہا ہے، اور اس ملعون کے ہاتھ اور پیر گرم پانی سے بھرے ایک برتن میں رکھے ہوئی ہیں۔ ایک غلام سر دبا رہا ہے۔ طبیب علاج کے لیے موجود ہے۔ بنی امیہ کی ایک بڑی جماعت اور روسائے شہر عیادت کے لیے آئے ہوئی ہیں، جن میں مروان بن حکم اور اس کا بھائی عبد الرحمن بن حکم بھی موجود ہے، اور بھی کافی لوگ جمع ہیں۔ قاصد نے جھک کر سلام کیا اور اس کے بعد خوشامدانہ لہجے میں کہا، خدا تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ ملعون نے پوچھا، کس بات سے؟ قاصد نے کہا کہ امام مظلوم علیہ السلام کے پاک سر کی زیارت سے۔ ملعون شام نے فوراً کہا، خدا تیری آنکھیں قیامت تک ٹھنڈی نہ کرے، تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، میں خط لایا ہوں۔ اس ملعون نے خط لیا اور حکم دیا کہ بریدہ تلیق قاصد کو اس خوشامد کی جرم میں قید کر دو اور روزانہ 80 کوڑے مارو، اور ایک روایت کے مطابق 120 کوڑے روزانہ مارنے کا حکم دیا۔ قاصد گرفتار ہو گیا۔ ملعون شام پھر طبیب کی طرف منحوس رخ کر کے ناگوار لہجے میں کہنے لگا کہ جو علاج ٹونا تو نے کرنا ہے جلدی کر اور دفع ہو جا۔ طبیب جلدی سامان اٹھا کے باہر چل دیا۔ ملعون شام نے خط کھولا۔ یہ خط کسی سالار لشکر کا نہیں تھا، بلکہ ملعون کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا تھا۔ لوگوں کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں، مگر یہ خود خط بھی پڑھ رہا تھا اور اپنی انگلیاں بھی چبا رہا تھا۔ خط ختم کر کے اس نے بلند آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے خط اپنی ساری جماعت کو سنایا، پھر کہا، اہل شام کو کسی بات سے بالکل آگاہ نہ کرو، بلکہ شہر سجانے کا حکم دے دو۔ قبائل کے سرداروں کو بلا کر حکم دو کہ وہ اپنے اپنے محل کے مکانوں کی چھتیں، دیواریں، گلیاں، کوچے، دروازے، بالا خانے وغیرہ فوراً آراستہ کریں۔ پھر شہر میں منادی کرائی گئی۔ دیہاتوں میں اعلان کرا دیا گیا، شام کے رہنے والے امیر، غریب، فقیر، چھوٹے بڑے، مرد، عورتیں، شیخ، شبان، جوان، بوڑھے، سب کو ملعون شام کا حکم ہے کہ اچھے لباس پہن کر بازار میں آؤ۔ آج سے پردے والی آیت منسوخ سمجھے۔ نبیذ جو کی شراب کی عام اجازت ہے، یہ بھی حرام نہیں رہی۔ نغمہ و ناچ گانے کی عام اجازت ہے۔ دف اور تنبور بجاؤ اور شراب پیو، یعنی خوب جشن مناؤ، کیونکہ آج بہت بڑی عید کی مانند ہے۔ اس حکم کا اثر یہ ہوا
کہ لوگ پورے 3 دن تک شہر کو سجاتے رہے، مگر یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ بازار میں کون آ رہا ہے۔ ایک شخص کو قافلہ کی طرف روانہ کیا اور کہلوا بھیجا کہ جب تک میں حکم نہ دوں قافلہ تسلیم و رضا شہر دمشق میں داخل نہ ہو۔ حکم ثانی تک دمشق سے 4 فرسخ دور کا قیام رکھو۔ قاصد کو قافلہ کی طرف روانہ کر کے اپنے اعمال کو حکم دیا کہ فوراً کاریگر بلاؤ کہ جو فوراً تخت زرین تیار کریں اور ایک نیا تاج بھی تیار کریں کہ جو جوہرات سے آراستہ ہو۔ 3 دن تک مکمل اہتمام آرائش ہوتا رہا، شہر سجتا رہا۔ دمشق کے مضافات سے 5 لاکھ تماشائی عورتیں اور مرد جمع ہوئی۔ پاک قافلہ کی پاک پردہ مستورات صلوات اللہ علیہن نے یہ 3 دن شام سے باہر گزارے۔ پاک قافلہ کے ساتھ جو لشکر کوفہ سے آیا تھا، اس نے یہ 3 دن کس طرح گزارے؟ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ساری رات دفیں بجاتے، گیت و رقص و سرور کی محفلیں سجاتے اور شراب پیتے رہتے۔ 3 دن اس طرح گزر گئے۔ تیسرا دن ہوا تو ملعون شام نے حکم دیا کہ استقبال کے انتظامات مکمل ہیں، اب نبی زادیوں صلوات اللہ علیہن سے کہو کہ دمشق میں تشریف لے آئیں۔ یزید ملعون نے دربار میں رؤسائے شہر کو جمع کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آل نبی کا استقبال خود دیکھوں، مگر سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح دیکھوں۔ بنی کندہ کے ایک سردار اٹھا اور کہا، اے ملعون تو میری دعوت قبول کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ شہر دمشق کا جو باب الجیرون ہے اس سے ملحق محلہ بنی کندہ کا ہے۔ تو آج کی دعوت بنی کندہ میں کھا۔ جب قافلہ شہر میں داخل ہونے لگے تو دروازے پر چڑھ کر قافلہ کو شہر میں داخل ہوتے بھی دیکھ لینا اور استقبال بھی دیکھ لینا۔ اس ملعون نے یہ دعوت قبول کر لی۔ 16 ربیع الاول 61 ہجری بمطابق 14 دسمبر 680 عیسوی اتوار کے دن علی الصبح یہ ملعون ازل بندی محلہ بنی کندہ میں داخل ہوا۔ شہر کے لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ آنے والے قافلہ نے باب جیرون سے داخل ہونا ہے تو ساری مخلوق اس دروازے پر ٹوٹ پڑی۔ شامی فوج کے سرداروں نے ملعون شام کو بتایا کہ یہاں اتنی مخلوق ہے کہ قافلہ کے اندر داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب ہم کیا کریں؟ جس وقت ملعون شام نے یہ بات سنی تو کہا کہ تم پاک قافلہ کو باب جیرون کے بجائے باب جابیہ لے آؤ۔ باب جابیہ سے باب جیرون کا درمیانی فاصلہ اگر فصیل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پیمائش کیا جائے تو 2300 میٹر یا زیادہ سے زیادہ 11 فرلانگ بنتا ہے۔ باب جیرون شہر کی فصیل کا مشرقی دروازہ ہے۔ اگر اس دروازے سے جنوب کی طرف سفر کیا جائے تو شہر کے قبلے والی طرف یعنی جنوب کی طرف باب جابیہ ہے۔ پہلے ملعون شام کا پروگرام تھا کہ باب جیرون پر سوار ہو کر پاک قافلہ کا استقبال دیکھے گا، مگر جس وقت پروگرام تبدیل ہوا تو اس ملعون نے بھی باب جیرون کے بجائے باب جابیہ پر کھڑے ہو کر پاک قافلہ کے استقبال کا پروگرام بنایا۔ مگر مخلوق کو بھی یہ اطلاع مل گئی اور وہ بھی باب جیرون کو چھوڑ کر باب جابیہ کی طرف دوڑ پڑی۔ یہ ملعون ازل باب جابیہ پر آ کر سوار ہوا۔ جب پاک قافلہ فصیل کا موڑ کاٹ کر باب جابیہ کے سامنے آیا تو اچانک لشکر کے علم ظاہر ہوئے۔ یہاں پر ایک عرض کرتا چلوں کہ عرب کے لوگ اگر کوا بولے تو برا شگون سمجھتے تھے۔ جس وقت اس ملعون کی نظر لشکر پر پڑی تو عین اس وقت ایک کوے نے فصیل پر بیٹھ کر اپنی زبان میں نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کوے کو دیکھ کر اشعار پڑھے، یعنی جس وقت سواریاں اور سرہائے عطر باب جیرون کے نشیب و فراز سے ظاہر ہوئے تو کوے نے بولنا شروع کر دیا۔ اس ملعون ازل نے اس کوے سے مخاطب ہو کر کہا، تو بیان کر یا نہ کر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام قرض ادا کر چکا ہوں، اب میں شگون سے بے نیاز ہو گیا ہوں، تو بول یا نہ بول، میں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، اچھا کیا یا برا، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے قرض اتار چکا ہوں، احد اور بدر کے سارے ادھار ادا کر چکا ہوں، میں نے امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے بزرگوں کے بدلے لے لیے ہیں، آج میں بہت خوش ہوں۔ پھر اس نے استہزائیہ انداز میں بکواس کی کہ آج کوئی نجف جا کر امیر نجف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دے کہ آپ کی پاک بیٹیاں آج میرے شہر میں آ گئی ہیں، بدر میں آپ نے ہمارے 70 آدمی مارے تھے، آج آپ کی بیٹیوں کے شام میں آنے سے میرے سارے ارمان پورے ہو چکے ہیں۔ ادھر پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہن کا قافلہ باب جابیہ کے سامنے آیا۔ دروازہ کے اندر سے لوگوں کا شور باہر سنائی دیا۔
پاک مستورات صلواتullah علیہن اور معصوم بچوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جس وقت قافلہ پاک دروازہ کے سامنے آیا تو پہرے داروں نے دروازے کے کواڑ کھولے۔ پردہ داروں کو سامنے ہجوم نظر آیا، ڈھولوں نکاروں کی آوازیں اور مخلوق کا سمندر نظر آیا۔ اس وقت پاک سیدہ شریکت الحسین صلواتullah علیہ نے ایک دفعہ بازار کے ہجوم کی طرف نگاہ کی، پھر قافلے کی بے سر و سامان مستورات صلواتullah علیہ کی طرف نظر کی جن کی آغوشوں میں معصوم بچے تھے۔ اس کے بعد معظمہ بی بی صلواتullah علیہ نے اونٹوں کو رکنے کا حکم دیا۔ چلتا ہوا پورا کاروان رک گیا۔ امام مظلوم علیہ السلام کی دستار کے وارث روتے ہوئے پھپھی صلواتullah علیہ کے محمل کے قریب آئے اور عرض کیا کہ پھپھی اماں اپنے محمل کیوں رکوائے ہیں؟ معظمہ پاک بی بی صلواتullah علیہ نے فرمایا، میرے لال ذرا سامنے بازار میں مخلوق کا ہجوم دیکھو، 5 لاکھ تماشائیوں کو رقص کرتے ہوئے دیکھو، میرے لٹے ہوئے قافلہ کے پردہ دار دیکھو، شام کے بدماشوں کے انداز دیکھو اور پردہ داروں صلواتullah علیہ کے پردے بھی دیکھو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس رش میں سے میں کیسے گزروں گی؟ میں پردہ دار ہوں، پہلے مخلوق کو یہاں سے ہٹا دو یا فضل کے پاک بابا علیہ السلام سے کہو وہ آ کر میرے پردے کا انتظام کرے، میں نے بہو بیٹیوں کو لے کر گزرنا ہے۔ جس وقت معظمہ بی بی صلواتullah علیہ نے یہ فرمایا تو مولا سجاد علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ اچانک امام مظلوم علیہ السلام کا سر عطر متحرک ہوا۔ انہوں نے پاک بہن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بازار کے رش سے آپ نہ گھبرائیں، کیونکہ مثل خدا آپ ہر وقت غیر نگاہوں سے محفوظ ہیں، آپ کو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں۔ آج موقع کہ ان لوگوں کو حق جتلا دیں، غیروں کے ماحول میں بیمار کو خون کے آنسو نہ رلائیں، سب عزادار گریہ و بقا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہو کہ سادات کے آباد ہونے کا موسم جلد آئے۔ یہ پاک مستورات صلواتullah علیہ جو آج شام فتح کرنے کے لیے اس نجس ماحول میں تشریف لائی ہیں، ان کے دکھ دردوں ختم ہو۔ ہمارے آقا و مولا، ہمارے پاک مالک شہنشاہ معظم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف جلد تشریف لائیں، تمام مظالم کا حساب ظالمین سے لیا جائے۔ آل نبی نے بہت صبر کیا، اب دکھوں کا موسم ختم ہو، تمام درد و رسیدہ مخدرات عصمت و طہارت صلواتullah علیہ کے پاک سروں پر ان کے سہاگ کا سایہ ہو اور ان کو ابدی خوشیاں نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر زمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 5 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، یا لسارت الحسین، یا فوز العظیم اجر اللہ تعالی فرجک و صلواتullah علیکہ، یا ربا محمد محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔